खुदा का पाक कलाम जो करंथस की कलीसिया के नाम दूसरे खत के चौथे बाब में 7वीं आयत में लिखा है वो आपके लिए पढ़ रहा हूँ। खुदा के बंदे पौलुस रसूल की मार्फत करंथस की कलीसिया के नाम दूसरा खत उसका चौथा बाब और 7वीं आयत में कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, लेकिन हमारे पास ये खजाना मिट्टी के बर्तनों में रखा है ताकि ये हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। खुदावंद की बरकत उसके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। अब आइए अपने सरों को एक मरतबा फिर खुदावंद के हुज़ूर झुकाएं और दुआ मांगें। खुदावंद मसीह यीशु में हमारे रहीम बाप, दिल की गहराइयों में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरी सारी मेहरबानियों के लिए, तेरे प्यार के लिए, आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। तेरे लोग तेरे घर में तेरी इबादत और परस्तिश के लिए जमा हैं। तेरा खादिम तेरे हजूर हाजिर है अपने सारे गुनाहों का इकरार करके, इस बात का भी इकरार करके कि मेरा इल्म और अक्ल दोनों नाकिस हैं। रहीम बाप, पाकटू की मामूरी अता कर ताकि जब हम तेरा पाक कलाम सुनाएं तो तेरे जलाल का सबब बने और हम ना महज इसके सुनाने वाले या सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। पूरी दुनिया में जहाँ कहीं भी तेरे ईमानदार इकट्ठे हैं, तेरी इबादत और परस्तिश के लिए उनकी हिफाजत कर, गिरजाघरों की हिफाजत कर और खुदावंद अपने तमाम खादमों को रूहुल कुद्स की मामूरी से इस्तेमाल कर। बख्श खुदावंद के जो कुछ हम सुनते और सुनाते हैं पाक रूह के वसीले से कायलियत पाएँ और उसे अपनी ज़िंदगियों में अमल में भी लाएँ। यीशु मसीह के प्यारे और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। असीसो, जो हवाला हमने यहाँ पढ़ा है, आप सब ने मिलकर चौथे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ा और फिर मैंने 7वीं आयत पढ़ी जिसमें मिट्टी के बर्तनों में खजाने का जिक्र है और ये बताया गया कि हमारे पास ये खजाना जिसका ऊपर जिक्र किया गया है 6 आयत में, मिट्टी के बर्तनों में इसलिए रखा है ताकि हद से ज़्यादा कुदरत हमारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की तरफ से मालूम हो। यहाँ बहुत वाज़ेह कर दिया गया कि मिट्टी के बर्तनों में ये ख़जाना क्यों रखा गया है, क्योंकि किसी इंसान की कुदरत, किसी रसूल की कुदरत का यहाँ जिक्र नहीं है, बल्कि रसूल ये बताना चाहता है कि कलाम मुकद्दस के वसीले से जो लोग तब्दील होते हैं, जो यीशु मसीह को अपना निजात दहंदा कबूल करते हैं, ये हमारी कोई खूबी नहीं है, ये कुदरत हमारी तरफ से नहीं है, ये कुदरत खुदा की तरफ से है और खुदा ही की तरफ से रहेगी। 5वीं आयत अगर हम देखें तो वहाँ एक बात बहुत वाज़ेह तौर से बयान की गई है। लिखा है, क्योंकि हम अपनी नहीं बल्कि मसीह यीशु की मुनादी करते हैं कि वो खुदावंद है और अपने हक में ये कहते हैं कि यीशु की खातिर तुम्हारे गुलाम। खुदा का बंदा पौलुस रसूल अपने आप को भी पेश कर रहा है कि हमारी दरअसल एक खादिम की हैसियत क्या होती है, उसका मकाम क्या है और वो
کام کیا کرتا ہے، جب اس کے فرض کی یا اس کے کام کی بات ہوئی تو رسول یہ کہتا ہے کہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ یہ آج کے دور کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی ضروری بات ہے۔ ہم خادموں کو اس بات کو جاننا سمجھنا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ بیشتر اوقات دیکھا گیا ہے کہ ہم اپنی مشنوں کی، ہم اپنی تعلیم کی اور اپنی منادی کرتے ہیں، یسوع مسیح کے بجائے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ رسول یہ بتا رہا ہے کہ ہم اپنی نہیں بلکہ مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں۔ میرے لیے یا دیگر خدام کے لیے جو بھی خداوند کی خدمت کرتے ہیں، ان کے لیے سنجیدگی سے سوچنے کا موقع ہے کہ کیا ہم رسولوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مسیح یسوع کی منادی کرتے ہیں، یا پھر اپنی مشن یا اپنی جو تعلیم ہماری ہے ہم نے اس سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ بات نہ ہماری ہے، نہ ہماری تعلیم کی ہے، نہ ہماری مشن کی مشہوری کی، بات ہے خداوند یسوع مسیح کی منادی کرنے کی۔ رسول ایسا اس لیے کرتے تھے کیونکہ انہوں نے تہیا کر رکھا تھا کہ ہم نے ہر صورت کچھ بھی حالات ہوں ہم نے مسیح یسوع کی منادی کرنی۔ آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم نے شاید یہ تہیا نہیں کیا ہوا کہ ہم یسوع مسیح کی منادی کریں گے۔ ہم اپنی ذات اور اپنی مشن، اپنی تنظیم کو زیادہ پیش کرتے، ہم اپنی مشہوری کرتے ہیں۔ ہم نے جو تہیا کیا ہوا ہے، ہمیں ہے اچھی تنخواہ کا تہیا، گورے ماں باپ بنانے کا تہیا، ترقی یافتہ ملکوں کے پاسپورٹ حاصل کرنے کا تہیا۔ کیا یہ منادی ہے؟ رسول تو کچھ اور بتا رہا ہے، کلام مقدس تو کچھ اور بتا رہا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اور پھر رسولوں کی منادی کا مرکز مسیح یسوع تھا۔ ہماری منادی کا مرکز آج سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری منادی کا مرکز کیا ہے۔ ان کی یعنی رسولوں کی منادی یہ تھی کہ مسیح یسوع خداوند۔ آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری کیا منادی ہے، ہماری منادی کا موضوع کیا ہے۔ پھر ایک دفعہ افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہماری منادی کا موضوع جو ہے وہ نمبر گیم ہے، کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری عبادت میں آئیں، انہیں اولاد کا لالچ دے کر گھر کاروبار خدا کے پاک کلام کی منادی کریں، اور جیسا دوسری آیت میں لکھا ہے بلکہ ہم نے شرم کی پوشیدہ باتوں کو ترک کر دیا اور مکاری کی چال نہیں چلتے، نہ خدا کے کلام میں آمیزش کرتے ہیں بلکہ حق ظاہر کر کے خدا کے روبرو ہر ایک آدمی کے دل میں اپنی نیکی بٹھاتے ہیں۔ مطلب میرا صرف یہ تھا کہ کلام کی منادی آمیزش کے بغیر ہونی چاہیے۔ اپنی ذات، اپنی مشن بالکل پہلے، تاکہ خدا کا کلام لوگوں تک پہنچے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمیں کیوں مسیح کی منادی کرنی چاہیے۔ انجیل مقدس جو خوشخبری کی روشنی ہے، ہمیں خدا کے
جلال کی پہچان بخشتی ہے۔ اگر کوئی خدا کے جلال کی پہچان کرنا چاہتا ہے تو اسے انجیل مقدس کے تابع ہو کر اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ چھٹی آیت میں یہ بتایا گیا ہے، اس لیے کہ خدا ہی ہے جس نے فرمایا کہ تاریکی میں سے نور چمکے، اور وہی ہمارے دلوں میں چمکا تاکہ خدا کے جلال کی پہچان کا نور یسوع مسیح کے چہرے سے جلوہ گر۔ عزیز بھائیوں اور عزیز بہنوں، یہ آیت واضح طور سے بتا رہی ہے کہ یسوع مسیح کے نور سے یہ روشنی اور یہ نور جو ہے وہ جلوہ گر ہے۔ آسمان پر سورج کو دیکھنا کتنا بڑا معلوم ہوتا ہے، کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن جب خدا کے کلام کی خوشخبری کا نور دل میں چمکتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ خوشگوار اور فائدہ بخشتا ہے۔ یعنی شروع مبارکی کے خاکوں کو اپنا آپ پیش نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی ایک وجہ اس لیے کہ کلام مقدس کہہ رہا ہے کہ یہ مٹی کے برتن ہیں۔ خوشخبری کے خادم جو ہیں کمزور اور ناتوان مخلوق ہیں، وہ فانی، بہت جلد ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کلام مقدس میں سے چند نصارے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لوگوں نے تمام زمانوں میں انسانی فطرت کی کمزوری پر افسوس کیا۔ خدا کا بہت بڑا بندہ، بہت میں نے اس لیے کہا کہ خدا نے اس کی تعریف میں یہ کہا کہ میرے خادم موسیٰ جیسا حلیم روئے زمین پر کوئی نہیں۔ پیدائش کی کتاب اگر ہم دیکھیں، خروج کی کتاب دیکھیں، چوتھے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت، تو وہاں انسانی فطرت کی کمزوری خدا کے بندے موسیٰ کی یوں بیان کی گئی۔ چوتھے باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں لکھیں، تب موسیٰ نے خداوند سے کہا، اے خداوند، میں فصیح نہیں، نہ تو پہلے ہی تھا اور نہ جب سے تو نے اپنے بندے سے کلام کیا، بلکہ رک رک کر بولتا ہوں اور میری زبان کند۔ اس نے اپنی کمزوری کا اقرار کیا تو خداوند کا جواب سنیے کیا تھا۔ تب خداوند نے اسے کہا کہ آدمی کا منہ کس نے بنا اور کون گونگا یا بہرا یا بینا یا اندھا کرتا؟ کیا میں بھی جو خداوند ہوں یہ نہیں کرتا؟ اس کے بعد پترس نئے نامے میں ہم دیکھتے ہیں ایک جذباتی شخص ہے اور تعصب کی راہ میں بہ جاتا۔ دو مسیح خداوند کو پکڑنے کے لیے آئے، تلوار نکالی، اس کے جذبات کا کی راہ میں بہنے کا ذکر متی رسول کی معرفت ہمارے خداوند کی انجیل اس کا 26واں باب اور 32ویں اور 33ویں آیت میں اس طرح سے کیا گیا ہے۔ متی رسول کی معرفت خداوند کی انجیل 26واں باب 32ویں اور 33ویں آیت میں یوں لکھا ہے، اس وقت یسوع نے ان سے کہا، تم سب اسی رات میری عبادت ہو کر کھاؤ گے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں چرواہے کو ماروں گا اور گلے کی بھیڑیں پراگندہ ہو جائیں۔ اب پترس کے سنیے کیا کہا اس نے، لیکن میں اپنے جی اٹھنے کے بعد تم سے پہلے گلیل کو جاؤں گا۔ پترس نے جواب میں اسے کہا، گو سب تیری عبادت ہو کر کھائیں، لیکن میں کبھی ہو کر نہ کھاؤں۔ جس بات کی راہ میں ہر ایسا وقت ایسا فخر کیا
کہ سب کو پیچھے چھوڑ دیا کہ یہ سب کئی بار ٹھوکر کھا سکتے ہیں لیکن میں ٹھوکر نہیں کھاؤں. آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح ٹھوکر کھائے. ایک ملازمہ کے سامنے انکار کر دیا اپنے مسیح کو. ایک اور خداوند کا بندہ توما رسول، اس کے دل میں شک و شبہات کا دریا موسم رہتا تھا، شک و شبہات میں رہتا تھا. یوحنا رسول کی بات خداوند کی انجیل کے 20ویں باب کی 25ویں آیت میں اس کے بارے ہمیں یہ بتایا گیا تھا. بس باقی شاگرد توما کے بارے میں بتایا گیا ہے. بس باقی شاگرد اس سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ ہو. ایک اور شخص کا کلام مقدس میں 2 اشخاص کا ذکر کیا ہے، پولس اور برناباس. کسی بات پر ان میں اختلاف ہوا، مرکز کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا. تو ہم سمجھتے ہیں کلام مقدس جیسا بتاتا ہے کہ مرکز کے بارے پولس اور برناباس کی جو آپس میں رنجش تھی یا جو اختلاف تھا، اس میں پولس رسول بالکل حق پہ جانا تھا. یہ نہیں ہے کہ ایمانداروں میں ایسا نہیں ہوگا، لیکن پولس رسول حق پہ جانا تھا. عمال کی کتاب اس کا 13واں باب اور 13ویں آیت میں اس طرح بیان کیا گیا. آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ یہ مٹی کے برتن کس طرح سے اپنی کمزوری کا احساس کرتے ہیں یا ان کی فطری کمزوری کس طرح سے بیان کی گئی. 13ویں باب کی 13ویں آیت اور اس کے بعد 15ویں باب کی 36 سے 39ویں آیت پڑھوں گا. پہلے 13ویں باب کی 13ویں آیت میں لکھا ہے پھر پولس اور اس کے ساتھی پافوس سے جہاز پر روانہ ہو کر پمفیلیا کے پیرگا میں آئے اور یوحنا ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا. یہ یوحنا جو ہے مرکز ہی کا نام ہے. مرکز کو یوحنا بھی کہا گیا ہے کلام مقدس میں. تو وہ ان سے جدا ہو کر یروشلم کو واپس چلا گیا. جب ہم 15ویں باب کی 36ویں آیت سے 39ویں آیت پڑھتے ہیں تو وہاں ہمیں پتہ چلتا ہے چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں. یہ رنجش، یہ اختلاف جو ہے یہ کمزوری کو بیان کرتا ہے، باقی یہ نہیں کہ انہوں نے آپس میں کوئی راہیں جدا کر لی تھی. چند روز بعد پولس نے برناباس سے کہا کہ جن جن شہروں میں ہم نے خدا کا کلام سنایا تھا آؤ پھر ان میں چل کر بھائیوں کو دیکھیں کہ کیسے ہیں. اور برناباس کی صلاح تھی کہ یوحنا کو جو مرکز کہلاتا ہے اپنے ساتھ لے چلیں. یہ اختلاف تھا. برناباس چاہتا تھا کہ مرکز کو ساتھ لے جایا جائے اور پولس اس بات سے اختلاف کر رہا تھا. ٹھیک ہے، مگر پولس نے یہ مناسب نہ جانا کہ جو شخص پمفیلیا میں کنارہ کر کے اس کام کے لیے ان کے ساتھ نہ گیا تھا اس کو ہم لے چلے. پولس اتنا تیار نہیں تھا، مرکز اتنا تیار نہیں تھا پولس کے مطابق کہ اسے ساتھ لے جایا جائے. برناباس چاہتا تھا کہ اسے ساتھ لے جایا جائے. آگے اگر ہم دیکھیں 39ویں آیت تو لکھا ہے بس ان میں ایسی سخت تکرار ہوئی کہ ایک دوسرے سے جدا ہو گئے اور برناباس مرکز کو لے کر جہاز پر قبرص کو روانہ ہوا. تو یہ انسانی کمزوریاں ہیں جنہیں خدا کا کلام بتاتا ہے، خاتموں میں بھی پائی جاتی ہیں، ایمانداروں میں پائی جاتی ہیں. اور ہمیں مٹی کے برتنوں سے اسی لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم اپنی فطری قدرتی حالت جو ہے اس سے واقف رہیں. ورنہ کیا مشکل ہے کہ کانسی، پیتل
सोने और चांदी जैसे कीमती बातों से भी हमें तशबीह दी जा सकती। अजीज भाइयों, खुदा का यही इंतजाम है कि बर्तन जिस कदर कमजोर होगा उसी कदर उतनी ही नुमाया और जाहिर होगी उसकी कदर। सुनिए, जिस कदर बर्तन कमजोर होगा उसकी कदर उतनी ही नुमाया और जाहिर होगी, ताकि जो खजाना उसमें रखा है उसकी कदर ज्यादा हो। ये याद रखना भी हमारे लिए जरूरी है कि मिट्टी के बर्तन जो हैं वो मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। अगर सब एक जैसे हो जाए तो फिर रंगीनी या चाशनी खत्म हो जाती है। मिट्टी के बर्तन एक जैसे नहीं होते, अलग अलग होते हैं। और बस औकात ये सोचिए जरा, मिट्टी के बर्तन का गुरूर और फख्र किस तरह से हमारे अंदर से दूर करना हमारा शाह। आपने देखा होगा कि बालों का पानी का एक छोटा सा जग जो है वो बहुत बड़े मटके से ज्यादा मुफीद होता है। इसलिए मुख्तलिफ किस्म के हैं और ताकि इस खिदमत में ईमानदारों कलीसियाओं में ये चाशनी और रंगीनी जो है खत्म न हो जाए। और दूसरी बात ये कि मिट्टी के बर्तन जो है ये ज्यादातर ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल नहीं होते, सस्ते होते हैं, सादा होते हैं, लेकिन इनके लिए एक बात जरूरी है कि इनको साफ सुथरा रखने की जरूरत होगी। अब मैं आप यह ईमानदार जिन्हें मिट्टी के बर्तनों से तशबीह दी गई है, सादा और साफ सुथरे होने की जरूरत है। मिट्टी के बर्तन से मुराद आम बर्तन। पहला करंथियों जब हम देखते हैं पहले बात की 26वीं और 27वीं आयत, तो वहां हमें ये मालूम हो जाता है। करंथियस की कलीसिया के नाम पर पहला उसका पहला बात 26वीं और 27वीं आयत में आम बर्तन के बारे में बताया गया है। ऐ भाइयों, अपने बुलाए जाने पर तो निगाह करो कि जिस्म के लिहाज से बहुत से हकीम, बहुत से इख्तियार वाले, बहुत से अशराफ नहीं बुलाए गए, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोरावरों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे। मिट्टी के बर्तन से तशबीह हमें याद दिलाती है कि अगर हम अपनी हकीकत याद रखें कि हम हैं क्या, तो फिर हमें नुक्ता चीनी बर्दाश्त करने में भी मुश्किल पेश नहीं आएगी, क्योंकि हम अपनी हकीकत से वाकिफ होंगे। 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक जो हमने हवाला पढ़ा, दूसरा करंथियों का खत 4 बाब, 8वीं आयत से 12वीं आयत तक ये बताया गया है कि किस तरह से रसूल दुख उठाते रहे, या आने वाले जमानों में किस तरह से ईमानदार और खुदा के खादिम दुख उठा सकते हैं। 8वीं आयत से पढ़ा हूं, हम हर तरफ से मुसीबत को उठाते हैं लेकिन लाचार नहीं हो। क्यों? ये भी कोई मुमकिन है कि हर तरफ से बंदा मुसीबत उठाए और लाचार ना हो? इसलिए कि रसूलों को, खादमों को, ईमानदारों को खुदा में और उससे मदद नजर आती है, इसलिए वो लाचार नहीं हो। लिखे हैरान तो होते हैं मगर ना उम्मीद नहीं हो। क्यों हैरान होते हैं, ना उम्मीद क्यों नहीं होते?
اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ ہماری مدد کرنے میں، ہمیں سہارا دینے اور چھڑانے کی ہمارا خدا قدرت رکھتا ہے، اس لیے وہ نا امید نہیں ہوتے۔ اور یہی سبق آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی، بشرطے کہ ہم اپنی حقیقت جان لیں۔ پھر لکھا ہے ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ کیا خوبصورت تسلی ہے ایمانداروں کے لیے، خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے خادموں کے لیے۔ ستائے تو جاتے ہیں لیکن اکیلے نہیں چھوڑے جاتے۔ خدا کبھی کسی کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا اپنے لوگوں کو۔ مثالیں آپ کلام مقدس میں سے بچے بہت ساری ڈھونڈ سکتے ہیں۔ کبھی کوئی ایماندار اکیلا نہیں چھوڑا گیا، کبھی کوئی ایماندار بے یار و مددگار نہیں چھوڑا گیا۔ اسے آگ میں پھینک دو، جیل میں ڈال دو یا شیروں کی مانگ میں ڈال دو، کبھی خدا کے لوگ بے یار و مددگار نہیں چھوڑے۔ تو دیکھیں گرائے تو جاتے ہیں لیکن ہلاک نہیں ہوتے، مطلب یہ کہ محفوظ رکھے جاتے ہیں خدا کے لوگ۔ خدا اپنے لوگوں کا جملہ غور سے سنیے، خدا اپنے لوگوں کا سر پانی سے اوپر ہی رکھتا ہے، ان کو ڈوبنے نہیں دیتا، کیونکہ وہ ان کا یہوہ خدا۔ شرط یہ ہے کہ ہم اپنی فطرت کو جانتے ہیں کہ ہم ہیں کیا۔ خدا کے بیٹے بیٹیاں کسی حالت میں بھی ہیں، خدا ان سے کبھی دستبردار نہیں ہوتا۔ عزیز اور عزیز بہن، ایک بات یاد رکھیں کہ اپنی کمزوری کا جب ہمیں شعور ہو جاتا ہے تو یہ شعور ہمیں خدا کے پاس لے آتا ہے، اور جنہیں اپنی کمزوری کا شعور نہ ہو وہ خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ اس لیے مٹی کے برتنوں کو اپنی کمزوری کا شعور رکھنے کی ضرورت ہے۔ انجیل مقدس کی دولت کے خداموں سے ہم دنیا کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ مٹی کے برتنوں میں جو انجیل مقدس کی دولت رکھی گئی، یہ خزانہ رکھا گیا، اسی سے ہم دنیا کو بچا سکتے ہیں۔ آج آئیے ہم سنجیدگی کے ساتھ سارے سوچیں، کیا ہم انسانی فطرت کی کمزوری سے واقف ہیں؟ کیا ہم اپنی منادی کا مرکز یسوع مسیح کو بناتے ہیں؟ کیا ہم اپنی کمزوری کا شعور رکھتے ہیں؟ انہی 3 سوالوں کے ساتھ خداوند سے دعا ہے کہ خداوند ہمیں برکت بخشے، ہم ان کا جواب ڈھونڈنے کے لیے اس کے حضور جھکیں اور اپنے آپ میں دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت بخشے۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے رحیم باپ بڑی عاجزی، حلیمی اور فروخی کے ساتھ تیرے فضل کے تخت کے سامنے آتے ہیں، تیری شکر گزاری کرتے ہوئے تیرے پاک کلام کے لیے جو تو نے اپنے نبیوں، رسولوں اور مقدسین کی معرفت ہم تک پہنچایا، آج تک محفوظ ہے، اب تک قائم رہے گا۔ بخش دے کہ ہم اپنی انسانی کمزوری سے واقف رہیں۔ یہ فضل عطا کر خداوند کہ مٹی کے برتنوں میں جو تو نے خزانہ رکھا، اس سے ہم بہت سے لوگوں کو تیرے قدموں میں لائیں۔ رحیم باپ تیری محنت کرتے ہیں کہ ہمیں اپنی کمزوریوں کو شعور رکھنے کا فضل عطا کر، تجھی سے مدد پائیں، ہر ایک حالت میں قائم اور مضبوط رہنے کی توفیق عطا کر۔ ہم جانتے ہیں کہ دنیا ہم سے نفرت کرتی ہے، دنیا ہمیں حقیر جانتی ہے، لیکن تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے ہیں، تیرے نام سے پہچانے جاتے ہیں، اور تو نے یہ بھی پہلے ہی سے بتا دیا کہ جتنے دیانتداری کی راشد بازی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں وہ سب ستائے جائیں گے۔ تیرے لوگ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی خدا ہم ستائے جا رہے ہیں، سب کے ساتھ ہو، ان کی مدد فرما،
اور یہ فضل عطا کر خداوند کہ تیری قدرت اور تیری مدد ہمیشہ ان کے ساتھ ہے۔ رحیم بات اس پیغام کے وسیلے سے ہمیں اپنے آپ کو جاننے کا اور قائم اور مضبوط رہنے کا فضل ہے۔ ہماری محنت ہے خداوند کہ یہ فضل عطا کر کہ نہ دکھ، نہ تکلیف، نہ ننگے پن، نہ تلوار، نہ حال، نہ استقبال کی چیزیں، نہ فرشتے، نہ حکم، کوئی چیز بھی ہمیں تیری محبت سے جدا نہ کرنے پائے، بلکہ جس روز یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اپنے جلال میں تخت عدالت پر بیٹھے، ہم اس کے سامنے حاضر کیے جائیں تو ہمیں شرمسار نہ ہونا پڑے۔ عبادت کے واقعی حصے میں ہماری مقاصد فرما، یسوع مسیح کے پیارے اور جلالی نام سے